यहदिल्लाहु कौमा, कैसे अल्लाह ताला मंजिल मुराद तक पहुँचाए एक ऐसी कौम को काफरू बाद ईमान हैं अमल में काफर लेकिन बाद ईमान है, दावा उनका मोमन होने का है और अमलन वो काफर है। इसको सूरह माइदा में फरमाया आमन्ना बे अफवाहिम वलम तुमिन कुलूबुहुम, फरमाया कि मोमन हैं इनकी जुबानें, जुबान से दावा ईमान का करते हैं, यानी आमन्ना हम मोमन हो गए किस तरह, बे अफवाहिम मुंह से मोमन होने का दावा है, वलम तुमिन कुलूबुहुम लेकिन इनके कुलूब जो हैं, सीरत है, किरदार है, ज़हन है, ज़मीर है, फ़र्द है, जमात है, उसमें ईमान कहीं नज़र नहीं आता। मोमन हैं इनकी ज़ुबानें और काफिर हैं इनके किरदार, सीरत। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमा, कैसे अल्लाह पाक इनको मंजिल मुराद तक पहुँचाए कि कुफर करते हैं अमल में और ईमान लाते हैं ज़ुबान पर। काफरू बाद ईमान, ये कुफर बादल ईमान जो है रफ़क़ाए मोहतरम, ये कुरान की एक टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है, और ये होती है जब कोई कौम इस्लाम निज़ाम बतौर ज़िंदगी इख्तियार करे और उसे बेपनाह नताइज व समरात मिल जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस निज़ाम को, ईमान को विरसा बना ले मरूसी तौर पर। आज हमारे पास जो इस्लाम है ये क्या है, विरसा है, हेरिटेज है। हम मुसलमान हैं क्यों कि मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान के घर में पैदा होने की वजह से हम मुसलमान हैं। हालांकि हकीकत ये रफ़क़ाए मोहतरम, कोई भी जो आर्ट है, हुनर है, फ़न है, क्राफ्ट है, वो विरसे में नहीं मिलता। आप देख लें, आप डॉक्टर हैं तो आपका बेटा जो है वो क्या डॉक्टर हो जाएगा, उसे डॉक्टर बनना पड़ेगा। एक कारपेंटर है, नज्जार है, उसका बेटा भी पैदाइश के तौर पर नहीं होगा, उसके वो फ़न सीखना पड़ेगा। इसीलिए सूरह अन-निसा जो है रफ़क़ाए मोहतरम, उसकी आयत 136 में आप देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो क्या हो, आमनू क्या मान, ईमान लाए हो, मोमन अपने आप को कहते हो, तो मोमनों को जब आप खिताब करेंगे तो क्या उनसे तवक्को करें, क्या उनको हुक्म देंगे, नमाज का, रोज़े का, हज का, ज़कात का जो अरकान है उनको पूरा करो। 4:136। लेकिन क्या कहा है अमान भाई, मोमनों को 4:136 में क्या हुक्म हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, पहला आमनू है ज़बर के साथ, है वो लोगों जो मोमन हो, अपने आप को मोमन कहते हो, तो आगे हुक्म क्या होता है, आमीनू, आमीनू। तो ईमान का दावा करने वालों, जानो तो सही ईमान होता क्या है, मोमन होते कौन है, ईमान किसको कहते हैं। अमन में आ गए हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तुम्हें मिल गई है, तजादात से, शुकूक शुबात से रिहाई पा ली है, दावा तुम्हारा ईमान, आमीनू बिल्लाह, समझो अल्लाह को, उसकी सिफात को, निज़ाम को, और जानो और ईमान लाओ उसकी किताब पर और उस रसूल पर जो वो किताब लेकर आया है। तो ईमान रफ़क़ाए मोहतरम विरसे में नहीं मिलता। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमा, कैसे अल्लाह ताला हिदायत याफ्ता करार दे मंजिल मुराद को एक ऐसी कौम को कि अमल में काफिर है और अकीदे में, ऐलान में, इकरार में वो अपने आप को मोमन कहते हैं। और आगे देखिए रफ़क़ाए मोहतरम, व शाहिदू, वो शहादत देते हैं, शाहिद हैं, शहादत देते हैं। क्या शहादत देते हैं रफ़क़ाए मोहतरम, कि अन्नर रसूला हक, कि रसूल जो है वो हक है, सच्चा है, सुच्चा रसूल है। अब किसी को रसूल मानने का माना क्या है रफ़क़ाए मोहतरम,
جب آپ کسی رسول کو مانتے ہیں کہ یہ رسول ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ اللہ کی طرف سے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول کو رسول ماننے کا معنی یہ ہے کہ آج سے میں اپنی زندگی کو اس رسول کے نمونے پر ڈھالوں گا. رسول کو ماننا صرف ایک کلمہ نہیں ہے. رسول کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ رسول میرا اسوہ ہے، ماڈل ہے، نمونہ ہے. اس کے مطابق میں نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، بنانا ہے. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں جائے گی. الا من ابا، لیکن جو میرا انکار کرنے والا ہے نا، وہ میری امت میں ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا. فسالو، تو صحابہ نے پوچھا من یاباک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرتا ہے آپ کی امت میں سے ہو کر؟ یعنی آپ کا امت بھی، آپ کی امت میں بھی ہے اور آپ کا منکر بھی ہے، انکار کرتا ہے، جنت میں نہیں جائے گا. وہ کون ہے؟ آپ نے پوچھا صحابہ نے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ من اطاع، جو فرما بردار بن گیا، مطیع ہو گیا. ما جئت بہ، جو دین، کتاب، سنت، سیرت میں لے کر آیا ہوں، جس نے اس کی اطاعت کی، فآمن بی، وہ میرے اوپر ایمان لائے. یعنی ایمان کا معنی ہے رفقائے محترم آپ کی سیرت کو، صورت کو، سنت کو، آثار کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنا امام ماننا، رہنما ماننا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا. شاہدو، شہادت دیتے ہیں، ان الرسول حق، کہ رسول جو ہے وہ حق ہے، سچا ہے، سچا ہے، لیکن اس کی سیرت، اس کی سنت، اس کے طور طریقے وہ زندگی میں کہیں نظر ہی نہیں آتے. فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے دیکھا ہے رفقائے محترم؟ الم ترا، کیا دیکھا ہے تم نے؟ کن کو؟ الذین، وہ لوگ، ان لوگوں کو دیکھو، یزعمون، جو کیا کرتے ہیں رفقائے محترم؟ گمان کرتے ہیں، گمان کیے بیٹھے ہیں. کیا گمان کیے بیٹھے ہیں؟ کہ بلا شبہ وہ اے رسول ایمان لائے ہیں آپ پر. اور حالت کیا ہے؟ فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. فرمایا کہ جب زندگی کا نظام چلانے کا وقت آتا ہے تو اے رسول وہ تیرے نظام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تیری سنت اور ماڈل کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارتے. زندگی گزارنی ہو تو کہاں ہوتا ہے؟ الی الطاغوت. زندگیاں گزارتے ہیں طاغوت کے مطابق، ایمان لاتے ہیں آپ کی ذات پر. فرمایا وقد امروا ان یکفروا بہ، ان سے پوچھو لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارا حاکم ہے، فریاد رس ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نظام اور قانون عطا کرنے والا ہے. تو اللہ کو اللہ ماننے کا معنی یہ ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. ایمان اللہ پر لانے سے پہلے رفقائے محترم ایمان کی ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت 257 فرمایا یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اللہ کو ماننے سے پہلے رفقائے محترم طاغوت کا انکار کرنا پڑتا ہے. اگر آپ طاغوت کا انکار نہیں کرتے، طاغوت کو چھوڑتے نہیں ہیں اور طاغوت کو چھوڑے بغیر اس کے ولایت میں آتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں، اس سے نظام لیتے ہیں، اس سے قرضے لیتے ہیں، اس کو اپنا آقا مانتے ہیں، تو ہم نے تو اللہ رسول کو آقا مانا ہی نہیں. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ یعنی لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ پہلے دنیا جہان کے جو طواغیت ہیں، طاغوت ہیں، ان کا ہم انکار کریں. اور طاغوت کون ہوتا ہے رفقائے محترم؟ طاغوت کون ہے؟ ہم نے طاغوت کہہ دیا
قبر والا، قبر ہیں، آستانے ہیں، مزار ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ طاغوت کون ہوتا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. ہر وہ فرد، ادارہ، شخص طاغوت ہے جو اللہ کے نور سے رہنمائی نہیں لیتا. اللہ کا نور کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس اللہ کا نور کتاب مبین کی شکل میں ہے. تو جو فرد، قوم اللہ کی کتاب سے رہنمائی نہ لے، اللہ کے رسول کے سنت طور طریقوں سے رہنمائی نہیں لیتی، وہ طاغوت ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات. ہر وہ چیز، شخص، ادارہ جو نور قرآن سے، نور اسلام سے ہمیں دوسری طرف لے جاتا ہے، ظلمات کی طرف لے جاتا ہے، وہ طاغوت ہے. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. ایمان لانے سے پہلے تمہیں کفر کرنا پڑے گا طاغوت کا. فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. فرمایا کہ ان کی زندگیوں پر طاغوت جو ہے وہ حاکم ہے، وہ ان کے فیصلے کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں رفقائے محترم، سارے مومن ہیں، نمازی ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں رفقائے محترم غور کریں کہ ہمارے اندر کوئی ربا یا جسے ہم سود کہتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو سود کی زندگی سے بچا ہوا ہے؟ اجتماعی طور پر ہمارا جو نظام ہے وہ کس پر قائم ہے؟ معیشت کا. معیشت ساری ہماری کس کے پاس ہے؟ ربا پر ہے، ورلڈ بینک پر ہے، مالیاتی فنڈ پر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ربا ہے رفقائے محترم، سود، ربا، اس کا جو کاروبار کرنا ہے، اس کا کیا حکم ہے قرآن میں؟ احادیث میں تو بہت ہی سخت ہے. یعنی ربا کا لینا دینا، کاروبار کرنا، گواہ بننا، لکھت پڑھت کرنا، اس کے لیے کسی بھی درجے میں صحیح اور جدوجہد کرنا اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ احادیث میں دیکھیں تو آدمی بیان کرتے ہوئے، لیکن قرآن نے ایک لفظ میں بات کر دی ہے کہ اے ایمان والو فَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ چلو آج تک تم کرتے رہے ہو، آج مومن ہو گئے ہو تو ربا کو کلی طور پر چھوڑ دو. اور اگر نہیں چھوڑتے اور قائم ہو تو پھر کیا کہتا ہے اللہ؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اعلان جنگ ہے تمہارا. ربا کا نظام اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کے خلاف. ہم اجتماعی طور پر رفقائے محترم اللہ اور رسول کے باغی ہیں، جنگ کر رہے ہیں. اب اگر کوئی فوجی دستہ مرکز کا اعلان بغاوت کر دیں مرکز سے اور اپنے باغیانہ علاقے کے اندر سکول چلائے، شفا خانے چلائے، روڈز بنائے، پبلک سروس کا کام کرے، تو کل کو جب وہ پکڑا جائے گا باغی اور اس کا کورٹ مارشل ہوگا تو کیا خیال ہے شفا خانے اسے بچا لیں گے؟ مدارس اسے بچا لیں گے؟ بغاوت ایسا بڑا جرم ہے رفقائے محترم کہ باغی کا کوئی عمل نیکی بھی اللہ تعالیٰ کا قبول نہیں ہوتی. شرک جو ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن شرک ایسا جرم ہے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، اور شرک کے ساتھ کوئی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قبول نہیں ہوگا. وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعہ. اعمال کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ توحید. اور اعمال کو غرض کرنے والا کیا ہے رفقائے محترم؟ شرک. اور شرک ہی نہیں، بحیثیت امت رفقائے محترم من احدث فی امرنا ھذا، اللہ کے دین میں اپنی تقبندی کرنا، اپنی عقل سے مسئلے گھڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی بغاوت ہے، جرم ہے. اب دیکھیے، آپ نے رفقائے محترم فجر میں 2 رکعت فرض پڑے ہیں نا، تو 2 فرضوں کے ساتھ اگر ہم ایک تیسری رکعت شامل کر لیں تو وہ کیا ہوگی؟ رکعت تسبیح ہوگی. اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے، تکبیر کہیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، ذکر الہی کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے. ان میں سے کوئی کام برا ہے؟ کوئی کام برا ہے؟
سارے نیک ہی نیک ہے نا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تلاوت کرنا، تسبیح کرنا، تحمید کرنا، سارے مطلوب کام ہیں. لیکن اگر آپ نے تیسری رکعت میں کیے تو کیا ہوگا؟ پہلی 2 رکعتیں جو آپ نے پڑھی ہیں وہ بھی تباہ ہو. ایک نیکی کا معیار کیا ہوا؟ نیکی کا معیار ہے اقتدائے مصطفیٰ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین جس انداز میں دے کر گئے ہیں رفقائے محترم، جس کیفیت کے ساتھ دے گئے ہیں، اس کیفیت اور کمیت کے ساتھ اس کو باقی رکھنا دین ہے. محبت کے نام پر جی ہمیں بڑی محبت میں، ہمیں زیادہ محبت ہے یا اللہ کے صحابہ، رسول اللہ کے صحابہ کو زیادہ محبت تھی؟ تو محبت کا معیار اپنا بنا لو تو تباہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیف یہد اللہ قوما، وہ قوم کیسے منزل مراد تک پہنچے کہ شاہدوا ان الرسول حق، کہ شہادت دیتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ سچا ہے لیکن اتباع نہیں کرتے. اور آگے فرمایا وَقَدْ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس واضح دلائل رسول نے ان کو بتا دیے. اللہ کے رسول نے آ کر ان کو سب کچھ بتایا دین کے بارے میں، لیکن وہ ہیں کہ وہ اتباع جو ہے رسول کی نہیں کرتے، اقتداء رسول کی نہیں کرتے، کلمہ اس کا پڑھتے ہیں. تو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو ان کو گھیرا ہوا ہوگا لعنتوں نے. اللہ کے پاس آئیں گے تو لعنتوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوگا. لعنت کیا ہوتی ہے رفقائے محترم؟ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جانا. اللہ کی رحمت سے محرومی کی تعبیر ہے لعنت. تو چاروں طرف سے ان کو لعنتوں نے گھیرا ہوگا، رحمتوں سے محروم ہوں گے. اور فرمایا اگر ان میں اسی حالت میں ان کو موت آ جائے اور توبہ نہ کریں، اور دیکھیں یہاں الفاظ ہیں رفقائے محترم، اگر یہ کفر بعد الایمان میں زندگیاں گزارتے چلے جائیں عمل میں، اور زبانوں پر کہیں کہ توبہ توبہ توبہ، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لن تقبل توبتہم. توبہ رفقائے محترم قول نہیں ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ تسبیح پکڑ لیں اور تسبیح پر پڑھیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، لیکن عمل آپ کا کافرانہ ہے. یعنی شراب پر شراب پیے جا رہے ہیں اور زبان سے کہتے توبہ 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 توبہ. رشوت لیتے چلے جا رہے ہیں، بدعتوں کا کاروبار کرتے چلے جا رہے ہیں جی، اور زبان پر تسبیح توبہ توبہ توبہ. اللہ پاک لن تقبل توبتہم، لن تقبل کیا ہے؟ ہرگز ان کی توبہ ہم قبول نہیں کرتے. اور آگے لفظ ہیں رفقائے محترم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ ضالون. آپ نے ہر فاتحہ میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں رفقائے محترم؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا معنی؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ چکے ہیں تو ابھی آپ نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا. اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے اے اللہ چلائے رکھ. اور چلائے رکھ بھی نہیں، ساری زندگی چلتے رہے سیدھے راستے اور منزل نہیں پہنچے تو کیا فائدہ؟ یعنی چشمے کی طرف آپ کا سیدھا راستہ ہے لیکن چشمہ نہیں ملا، تو سیدھا راستہ چلتے رہو. کیا سیدھا راستہ ہو تو چلتے رہنا تو مقصود نہیں ہے. راہے کہ بمنزل نہ رساند کفرس، سیدھے راستے پر چلتے چلتے مر گئے، نہ محبوب ملا، نہ غذا ملی، نہ سامان نشو و نما ملا. سیدھے راستے کا فائدہ تبھی ہے کہ اس پر چل کر ہم منزل مراد تک پہنچیں، اور ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اور اس کی رضا. تو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ اور چلا کر ہمیں اپنے دربار میں پہنچنے کی توفیق عنایت فرما. اپنی نعمتوں اور رضوان سے ہمیں مالا مال فرما. اور آگے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیا ہے رفقائے محترم؟
صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ صراط مستقیم ہے رفقائے محترم جس پر چلنے سے کیا ملتا ہے، کن کے ساتھ آپ شامل ہوتے ہیں، انعمت علیہم، آپ صراط مستقیم پر چل کر نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اور نعمت کیا ہوتی ہے رفقائے محترم، نعمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ اسی بقرہ کے آیت 41 میں کیا کہتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اور آگے وانی فضلتکم علی العالمین، نعمت جو ہے سب سے بڑی رفقائے محترم وہ کیا ہے، آزادی، خود مختاری، کسی قوم کا غلام ہونا، محکوم ہونا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ نجینا بنی اسرائیل، ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، کہاں سے رفقائے محترم، من العذاب المحین، عذاب محین سے، اور عذاب محین کیا ہوتا ہے رفقائے محترم، من فرعون، قوموں کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے رفقائے محترم، کہ ان پر فرعون مسلط ہو جائے، فرعون کی غلامی سب سے بڑا عذاب محین ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب محین یعنی فرعون کے شکنجے سے آزاد کرایا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں جو رفقائے محترم غیرے نا، غیرہ نہیں ہے، غیرے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، اور آگے کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ رے کی کیا ہے رفقائے محترم، زیر ہے، اور ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا ہے، نہیں، ہمارے ذہن میں ہے کہ نہ چلا ان کے راستے پر کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پر جو بدرا ہو گئے، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں غضب والے راستے پر نہ چلانا اور ظالمین کے راستے پر نہ چلانا، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو غضب والے راستے پر چلانے پر تیار بیٹھے، اور آپ کو وہ تلا ہوا ہے کہ میں تمہیں ظالمین کے راستے پر چلاؤں گا؟ رفقائے محترم یہاں غیرہ نہیں ہے، قرآن جا کر کھول کر دیکھنا، غیرہ نہیں ہے، غیرے ہے، غیر زے کے نیچے زیر ہے، زیر کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ پوچھو کہ منہ ملائے کون ہوتے ہیں تو منہ ملائے کی دوسری تعریف ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ مغضوب ہوتے ہیں نہ وہ ضال ہوتے ہیں، یعنی مغضوب والی اگر صفات ہے کسی قوم میں تو وہ منہ ملائے نہیں ہے، ضالین ہے تو وہ منہ ملائے نہیں ہے، منہ ملائے کی پہچان یہ ہے کہ وہ غضب والے اور ضلال واسطے راستے سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پہلی مثبت ہے اور دوسری نیگیٹو، یہ ایک گروہ کے اوصاف ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو، ایک ہی جماعت ہے۔ منہ ملائے انہی کی پہچان ہے کہ ان پر غضب نہیں ہوتا، اور انہی کی پہچان ہے کہ وہ ضال نہیں ہوتے۔ غضب کیا ہوتا ہے رفقائے محترم، غضب کیا ہوتا ہے؟ ہم دعا مانگتے ہیں صبح و شام، غیر المغضوب، اے اللہ ہم مغضوب والے راستے سے بچ کر منزل تک پہنچنا چاہے۔ غضب کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ اللہ پاک نے ہمیں سورہ بنی جو ہے نا آپ کی نساء، چوتھی سورہ کی آیت نمبر 43 میں کیا کہہ رفقائے محترم، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شکر کی حالت میں صلات ادا کرنا تو ایک طرف رہا رفقائے محترم، صلات کے قریب نہیں جانا اگر شکر کی حالت ہو۔ ہم نے کیا کیا ہے شکر کا معنی، نشہ، کس چیز کا، شراب کا، یہاں رفقائے محترم خمر کا لفظ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا
لا تقربوا الصلاۃ وانتم مخمورین، نہ صلاۃ کے قریب آؤ اس حال میں کہ تمہیں خمر کی حالت میں ہو۔ قرآن خمر نہیں کہتا، قرآن سکر کہتا ہے۔ اور سکر کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ آگے خود ہی اللہ پاک تعریف فرماتے ہیں حتی تعلموا ما تقولون۔ سکر وہ حالت ہوتی ہے رفقائے محترم جب انسان جو کچھ کہہ رہا ہو اس کا مفہوم، مقصد اور مطلب نہ جانتا ہو، یعنی جو قول آپ کی زبان سے نکل رہا ہے آپ اس کے معنی، مفہوم، مقصود، مطلوب کو نہیں جانتے، یہ حالت سکر کی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں لیکن کہیں گے نہیں یہ سکر تو نشہ ہی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں رفقائے محترم سورہ الحج کی آیت نمبر 2 پڑھو، زلزلۃ الساعہ، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا نا تو کیا ہوگا؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم تمام خلق خدا کو سکر کی حالت میں پاؤ گے۔ تو اگر سکر کا معنی شراب کا نشہ ہے تو کیا سور پھونکا جائے گا؟ اسرافیل سور پھونکیں گے اور ہم سب شراب پی لیں گے؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ سارے کے سارے سکر کی حالت میں آ گئے۔ پھر فرمایا سورہ الحجر میں کیا ہوگا؟ سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، اے اللہ ہماری آنکھیں کیا ہو گئی ہیں؟ سُكِّرَتْ، آنکھوں نے شراب پی لی ہے، آنکھیں شراب پی چکی ہیں۔ پھر دیکھو سورہ قاف دیکھو، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، اور تمہیں موت کا کیا آئے گا؟ سکرہ آئے گا، نشہ آئے گا۔ موت نشہ پلاتی ہے۔ تو سکرہ کا معنی ہی ہے رفقائے محترم بے ہوشی، مدہوشی، غفلت۔ اور اسی لیے سورہ ماؤن میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے کن کے لیے رفقائے محترم؟ مسلین، نمازیوں کے لیے۔ اور نمازی بھی کون سے رفقائے محترم؟ پیشہ ور۔ المسلین اس میں فاعل ہے، مسلین پیشہ ور، ہیبچول، ڈے اینڈ نائٹ صلات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فویل، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کیوں ہلاکت ہے رفقائے محترم؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، نمازیں پڑھتے پڑھتے کالے بال سفید ہو گئے لیکن دلوں کی کالک نہیں گئی، دل، دماغ، سیرت، کردار اسی طرح کالا ہے۔ عن صلاتہم ساہون، اور صلات کسی اور ٹارگٹ، تیر اس کا کچھ اور تھا، ہدف کچھ اور تھا، اور یہ کسی اور ہدف پر چل۔ ہم یراؤن، شکل کے حوالے سے یہ صلات ہے اور روح اور مغز کے حوالے سے صلات نہیں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان کمبختوں کے اندر تو اتنا بھی نہیں کہ چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں کسی بھائی کو دے دیں۔ یمنعون الماعون، چشمے رواں دوا ہونے چاہیے تھے، انہوں نے اپنی میری اور تیری کے جھگڑے کھڑے کر لیے ہیں، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ المصلین، مصلی ہیں۔ رفقائے محترم آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، گھر جا کر دیکھ لیں، سورہ ہے 70 سورہ کون سی ہے؟ معارج، معارج 70 سورت کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 35 تک آپ پڑھیں۔ سورہ المعارج 70 سورت ترتیب تلاوت کے حوالے سے، آیت فرام 22 to 5، ان میں آپ کو ملے گا صلات ہوتی کیا ہے۔ فرمایا خلق الانسان، انسان کیا ہے؟ علو پیدا ہوا ہے، اذا مسہ الخیر، خیر ملتی ہے، منو ہوتا ہے، شر پہنچتا ہے تو جزو کرتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ الا المصلین، لیکن مصلی ایسے نہیں ہوتے۔ اور آگے آپ مسلین کا پڑھیں، رفقہ بیان ہے عمل صلات کیا ہوتا ہے، عمل صلات کیا ہوتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں 9 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عمل صلات قرار دیا ہے، اور ان میں سے تیسری چیز کیا ہے؟ وَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ،
صلاۃ مصلی کی پہلی علامت یہ ہے رفقائے محترم کہ وہ سچی شہادت پر قائم ہوتا ہے۔ شہادت آپ کیا کرتے ہیں؟ شہادت کیا ہے؟ ہر مومن شہید ہے رفقائے محترم، پتہ ہے آپ کو؟ ہر مومن اگر شہید نہ ہو تو مومن ہی نہیں ہوتا۔ شہادت سے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ مومن شہادت اللہ کی توحید کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی۔ آپ نے شہادت کو قائم کیا یا گرا دیا ہے؟ آپ توحید پر قائم ہیں یا شرک اور بدعت پھیلا رہے ہیں؟ آپ رسول کو رسول مان کر اس کی سنت پر چل رہے ہیں، سیرت پر چل رہے ہیں؟ سیرت و صورت آپ کے گھر میں، ماحول میں، حالات میں، ہر حال میں آپ سیرت رسول پر قائم ہیں۔ تو صلاۃ کا پہلا کیا تھا؟ شہادات پر قائم۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور جو عہد وہ کر لیں اس عہد کو پورا کر دکھانے والے، وہ اماناتہم، اور ان کے پاس جو امانت ہے رفقائے محترم وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت کو صحیح معنی میں ادا کرتے ہیں۔ امانات کیا ہیں رفقائے محترم؟ جمع کی صورت میں اماناتہم، ایک سے زیادہ امانتیں آپ کے پاس، آپ کا جسم ہے، جان ہے، آنکھیں ہیں، بدن ہے، ٹانگیں ہیں، پاؤں، یہ سارے آپ کے پاس آپ کے پیدا کر دیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے اللہ کی۔ آپ امین ہیں، کسٹوڈین ہیں۔ آپ اپنے پاؤں سے، دل دماغ سے کوئی ایسا کام لیتے جو خلاف منشاء الہی ہے، آپ خائن ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن تو بنتا ہی تابع رفقائے محترم جب وہ اپنی جان اور مال دونوں کو بیچ دیتا جنت کے لیے۔ مومن بنے گا تب جب وہ یہ اللہ کے ساتھ عہد کرے کہ اللہ آج سے جان میری نہیں، مال میرا نہیں۔ اب آپ صلاۃ پر اتنا زور دیتے ہیں رفقائے محترم، قرآن میں کہیں آیا اقاموا الصلاۃ اور اس کے ساتھ آگے نہ آتوا الزکوٰۃ؟ پورے قرآن میں کہیں پڑھیں جہاں اقامت صلاۃ ہے وہاں کیا ساتھ ہے؟ وہ آتوا الزکوٰۃ۔ آج ہم صلاۃ پر جتنا زور دے رہے ہیں زکوٰۃ پر زور دیتے؟ کبھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ صلاۃ کا لازمی جز کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا جرم ہے رفقائے محترم؟ شرک۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 5 پڑھے، 41/5۔ فویل، ہلاکت ہے کن کے لیے رفقائے؟ للمشرکین، مشرکوں کے لیے۔ مشرک اور ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ مشرک کی تعریف ہے رفقائے محترم، پہچان کیا ہے؟ کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اور جب زکوٰۃ نہیں دیتا تو آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ آخرت کا بھی منکر ہے۔ آپ کی صلاۃ تبھی کامل ہوگی رفقائے محترم، نجات کا سبب بنے گی جب اس میں زکوٰۃ شامل ہوگی، اور زکوٰۃ شامل نہیں ہے تو صلاۃ کیا ہوگا؟ فویلن۔ اور دیکھیے آپ اگر وضو کے بغیر صلاۃ ادا کریں رفقائے محترم تو قبول ہوگی؟ وضو نہیں کیا آپ نے، امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، سجدہ کیا، سب کچھ کیا، تو صلاۃ ہو جائے گی عند اللہ؟ نہیں، ظاہرہ طور پر تو ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ کا قبول تو نہیں ہوگی نا۔ اسی طرح آپ دیکھیے سورہ روم 30ویں سورہ اور آیت نمبر 32، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو، اور آگے ایک کنڈیشن بتائی ہے، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو، اور اس کی ایک شرط ہے اقامت صلاۃ کی، وہ کیا ہے رفقائے محترم؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا صلاۃ ادا کرنے سے پہلے شرک کو چھوڑو۔ جس طرح غلاظت، گندگی، نجس، حدث، اس حالت میں صلاۃ کیا ہوگی؟ نہیں نہ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے صلاۃ کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ کہ شرک نہ ہو۔ مشرک کی صلاۃ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ مشرک کون ہوتا ہے؟
ہم نے ایک ہی معنی سمجھا ہے، یہودی مشرک ہیں، نصرانی مشرک ہیں، حنود مشرک ہیں، یقیناً وہ مشرک ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی شرک کی ایک رگ آ گئی ہے رفقائے محترم۔ میں حوالہ دے رہا ہوں سورہ روم 30ویں سورہ اور آیت نمبر 32۔ من المشرکین، مشرکوں کے اندر اگر ہو گئے تو صلات قبول نہیں ہوگی، شرک چھوڑنا ہوگا صلات ادا کرنے کے لیے۔ اور آگے مشرک کون ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، مشرک کے ہوتے ہیں دین ان کا ایک ہوتا ہے رفقائے محترم، لیکن دین کا بٹوارا کر لیتے ہیں، دین میں تفرقہ پیدا کر لیتے ہیں، ایک دین کے فرقے اور گروہ اور جماعتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ سمجھتا ہے میں سچا ہوں اور باقی جھوٹے ہیں، ہم جنتی اور باقی سارے جہنمی ہیں۔ اب یہ جہنمیوں کا فتویٰ اگر آپ اکٹھے کر لیں رفقائے محترم تو کوئی ایک بھی کیا ہے؟ مومن نہیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، اور پہلے تو فرقے ہی تھے رفقائے محترم، اب تو فرقوں کے اندر فرقے ہیں۔ ایک جماعت ہے، ہاں جی، یہ جماعت غربا کی ہے، یہ جماعت اشباب کی ہے، شباب کی ہے، یہ فلاں امیر کی ہے، یہ فلاں امیر کی ہے، یعنی ایک فرقہ جو ہے فرقہ در فرقہ۔ اور رفقائے محترم یہ فرقے کا مرض، جرم اتنا سخت ہے رفقائے محترم۔ سورہ الانعام 6 سورہ کی 159، 159۔ میرا ترجمہ چھوڑیں، آپ گھر جائیں اور یہ حوالہ جو میں دے رہا ہوں آپ اس کو جا کر پڑھ لیں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو اے رسول آپ کے ایک دین کے اندر الگ الگ فرقے اور گروہ بنا لیں، اور وکانوا شیعا، الگ الگ جتھے بنا لیے، جماعتیں بنا لیں، لشکر بنا لیے ایک دین کے اندر۔ آگے کیا فرمایا رفقائے محترم 659 میں؟ لستا منہم فی شیئن، اے رسول آپ اعلان کر دیں کہ اے فرقہ بازو، فرقہ نوازو، فرقے بنانے والو، لستا منہم فی شیئن، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر رفقائے محترم فرقے بازی، فرقے نوازی کی وجہ سے رسول سے رشتہ ہی منقطع ہو گیا تو کہاں رہے گی نماز، کہاں رہے گا روزہ؟ آپ دیکھیے، آپ ایک گاڑی میں ہیں، آپ بوگیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر بوگیاں رفقائے محترم انجن سے کٹی ہوئی ہوں گی تو کیا ہوگا؟ منزل تک پہنچیں گے؟ ڈیکوریٹڈ بوگی ہے، روشن ہے اور بڑا رونق لگی ہوئی ہے، لیکن انجن سے کٹی ہوئی ہے۔ اس لیے رفقائے محترم کسی فرقے میں جانے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو، یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ نیا نویلا ہے، بڑا روشن ہے، ہاں جی، دعوت دینے والے بڑے خوبصورت ہیں، پگڑیاں بڑی خوبصورت ہیں، شکل صورت بڑی خوبصورت ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا۔ دیکھنا یہ چاہیے رفقائے محترم کہ اس بوگی کا تعلق انجن کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ انجن کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام اور قائد۔ تو فرمایا تفرقہ ایسا جرم ہے رفقائے محترم، لستا منہم فی شیئن، انسان کا رشتہ اپنے امام سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم سورہ آل عمران کی آیت 107 108 پڑھیں کہ کچھ لوگ قیامت میں کیا دو طرح کے گروہ ہوں گے رفقائے محترم، یزت وجوہہم اور اسودت وجوہہم، کچھ کے چہرے آب و تاب والے ہوں گے قیامت میں اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وہ سیاہ چہروں والے کون ہوں گے رفقائے محترم؟ نسودت وجوہہم، چہرے سیاہ ہو گئے، قیامت میں اٹھے، کیوں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا، اختلافات پیدا کیے، جبکہ ان کے پاس علم بھی آ چکا تھا، بینات بھی آ چکے تھے۔ اللہ فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فرمایا اختلاف و تفرقہ کی وجہ سے تم مومن نہیں رہے تھے، تم تو کافروں کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اتنا بڑا جرم ہے رفقائے میں اختلاف و تفرقہ کہ اللہ کے رسول سے انسان کٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جماعت بڑی کن کی ہے، مسجد کن کی آب و تاب والی ہیں،
ہر وہ مسجد رفقائے محترم جو فرقہ واریت پر قائم ہو، فرقہ واریت اگر مسجد کی پہچان ہے تو سورہ توبہ اور آیت 107 تفریقم بین المؤمنین، اگر مسجد قائم ہوئی ہے کس بنیاد پر رفقائے محترم؟ فرقے کی بنیاد پر۔ تفرقہ فرقہ ہے، فرقہ بنیاد ہے۔ تفریقم بین المؤمنین، نتخذوا مسجدن، بنائی ہے مسجد اللہ کے نام پر، بنیاد کیا ہے؟ تفریقم بین المؤمنین، مومنوں میں فرقہ، الگ الگ فرقہ، مسجد بن گئی۔ ہمیں اور آپ کو کیا حکم ہے رفقائے محترم؟ یہ مسجدوں کا کاروبار کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایمانی غیرت نہیں رہی۔ اللہ پاک مومن کو کہہ رہے ہیں، اور رفقائے محترم مومن کو بھی اس طرح کہہ رہے ہیں، سورہ توبہ آیت 107 لا تقم فیہ ابدا، فرقے پر اگر بنیاد ہو، فرقے کی مسجد کی بنیاد فرقہ ہو، لا تقم فیہ ابدا، اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ فرقے کی بنیاد پر اگر مسجد بنے گی تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اے رسول آپ رسول ہو کر اس مسجد میں داخل ہو جائے۔ لا تقم فیہ ابدا، مرتے دم تک کبھی بھی۔ تو اللہ کے رسول کے لیے اگر یہ حکم ہے تو آپ ہم کون سی مخلوق ہے؟ لا تقم فیہ ابدا۔ آج مسجدیں ہیں فرقوں کی، اسلام والی مسجد کہاں ہے؟ آج علماء ہیں فرقوں کے، اسلام کا امام کون ہے؟ اسلام والا مولوی کہاں ہے؟ آج تو حالت یہ ہو گئی ہے رفقائے محترم کہ اگر صحابہ کرام ہماری مسجدوں میں آ جائیں تو اول تو داخل ہی نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں؟ ہم نے پوچھنا ہے جی آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ حنفی دیوبندی ہیں، حنفی بریلوی ہیں، کیا ہے آپ کی شناخت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں۔ تو آپ تو داخل شاید ہو لیں، امام نہیں بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے آپ؟ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، اہل تشیع تھے، کیا تھے ابراہیم؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، یہ فرقے جو بنے رفقائے محترم یہ تو محمد رسول اللہ کے صدیوں بعد۔ اس امت کا المیہ ہے رفقائے محترم کہ یہ جو بیت اللہ ہے نا اور مسجد نبوی، وہاں پر 650 سال تک اس امت پر ایک ایسا دور گزرا رفقائے محترم، مصر کا برقوق ایک بادشاہ تھا، مولوی لڑتے تھے، تو اس نے کیا کیا؟ مسجد نبوی کے اندر 4 مصلے بنا دیے، بیت اللہ میں 4 مصلے بنا دیے۔ یہ حنبلیوں کا ہے، یہ شافیوں کا ہے، یہ حنفیوں کا ہے، یہ مالکیوں کا ہے۔ 4 اذانیں رفقائے محترم الگ الگ آتی تھیں، 4 امام ہوتے تھے، 4 جماعتیں ہوتی تھی۔ اور ابن جبیر ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ مغرب کے وقت تو عجیب حال ہوتا تھا، چلو فجر میں تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا آدمی، عشاء بھی ہو جاتا ہے، عصر اور ظہر میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن مغرب تو نہیں کر سکتا نا۔ تو مغرب کے وقت یہ حال ہوتا تھا کہ اس امام نے اللہ اکبر کہا اور میں بھی رکوع میں چلا گیا، سجدہ میں۔ اب اللہ اکبر پر تو نہیں لکھا ہوا نا کہ کس مولوی کا ہے۔ اب امام کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور میں اس کے ساتھ، اور میرا امام ابھی کہیں اور کھڑا ہے۔ اللہ اکبر رفقائے محترم رسول فرماتے ہیں جعل الامام کیؤتم بہ، کہ امام تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ امام کی اقتداء کی جائے۔ جعل الامام کیؤتم بہ، امام کے ماتحت ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن پہلی دفعہ میں حج پہ گیا تو ہم ابھی جدہ نہیں پہنچے تھے، تو کچھ آئے بھائی دیکھو ہم اللہ کے رسول اور ان کے روزے پر تو جا رہے ہیں، لیکن وہاں نجس لوگوں کا قبضہ ہے، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہو۔
نماز نہیں پڑھی. یعنی کیا حال ہو گیا رفقائے محترم کہ اگر کھڑا امام کے پیچھے بھی مسجد نبوی اور مکہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھیں تو نماز دہرائیں یا شامل ہی واپس آ کے. اور کیا رفقائے محترم سعودیوں کو میں اتنا کریڈٹ دیتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے مسلح گرا کر ایک مسلح پر اس امت کو کھڑا تو کر دیا. کتنا بڑا عذاب ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی گئے, رحمت اللہ کیرانوی گئے, بزرگ گئے تو 4 مسلح تھے. عبد الغنی گئے فاروقی 4 مسلح تھے. شاہ ولی اللہ گئے 4 مسلح تھے. امت مسلحوں میں الگ الگ تقسیم ہو گئی. برقوق نے یہ کام کیا, چلتا رہا اور یہ تعامل ہو گیا. تعامل ہو گیا. یہ تعامل جو ہوتا ہے نا رفقہ, توامل ہے, تواتر ہے, یہ اپنی ذات میں کوئی تواتر کوئی تعامل دین نہیں ہے. دیکھیے نصارہ کا تعامل ہے. کیا تعامل ہے رفقہ محترم؟ یہود کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو کیا کیا ہے؟ قتل کر دیا. نصارہ کیا کہتے تھے؟ مسیح ہمارے لیے مصلوب ہو گئے, ہمارا کفارہ ہو گیا ہے, وہ اللہ کا اکلوتا بیٹا تھا. یہ تواتر چلا آ رہا تھا یا نہیں صدیوں کا؟ اور ان میں پوپ بھی تھے, پادری بھی تھے, فادر بھی, سارے مان رہے تھے نا. ہم یہود و نصارہ کے تواتر اور تعامل کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے رفقہ محترم؟ قرآن کی ایک آیت پوری نہیں, ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. سورہ النساء آیت 159 159 فرمایا ما قاتلوہ وما صلبوہ. نہ یہود نے اسے قتل کیا اور نہ وہ مصلوب ہوئے. اب یہ ایک آیت رفقائے محترم چھوٹی سی ہے اور چھوٹے سے حصے کی بنیاد پر ہم یہود کے تعامل اور تواتر کو ختم, نصارہ کا تواتر ختم. تواتر اور تعامل کچھ نہیں اس الکتاب کے سامنے, اللہ کے رسول کی سنت کے سامنے. اللہ کے رسول نے جو دین دیا ہے اس کو اسی حالت میں ماننا ہوگا. اگر ہم اس میں کمی بیشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا, جو اس دین میں کمی بیشی کرتا ہے, ایسی چیز داخل کرتا ہے ما لم نامر بہ, ہم نے حکم نہیں دیا, فہو رد, وہ اس کے منہ پہ دے مارو. دین اللہ کا ہے, اس کے رسول نے عملاً کر دکھایا ہے. کسی مولوی یا مجتہد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں گھڑ کر دین بنا دے, خوشنما بنا دے. اگر ہم خوشنما چیزوں کو مانتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل وساء ما, تو کیا ہے یہ شیطان خوبصورت سے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. تو کہنا یہ تھا رفقائے محترم کیف یہدی اللہ قوما, کیسے اللہ تعالی منزل تک پہنچا اس قوم کو کہ جو شہادت دیتے ہیں کہ ان رسول حق, رسول سچا ہے, لیکن اس کی اقتداء نہیں کرتے, اس کے پیچھے نہیں چلتے, اس کے دین کے بارے میں یہ نہیں جانچتے کہ یہ رسول والا ہے یا بعد والوں نے گھڑ گھڑ اس کی طرف منسوب کیا ہے. تو لن تقبل توبتہم, ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. اور اس ضمن میں آخری آیت پیش کرتا ہوں رفقائے محترم. اللہ پاک نے ہم سب سے, اگر ہم مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں ہم سے ایک میثاق لیا تھا رفقائے محترم. میثاق, حلف. ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوگا رفقائے محترم, کوئی حلف لیا ہے؟ ہم نے حلف دیا ہے اس کتاب کے بارے میں؟ سورہ آل عمران آیت 187 فرمایا اللہ پاک عہد لیتا ہے, میثاق لیتا ہے ہر اس قوم سے جس کو وہ کتاب دیتا ہے. وہ میثاق کیا لیتا ہے رفقائے محترم؟ لا تبیننہ للناس ولا تختمونہ, کہ لوگوں یہ میرا کلام ہے, اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنا, ولا تختمونہ, اور اس پر کوئی پردہ نہ ڈالنا, پردے نہ ڈالنا. اس کلام کو بیان کرنا, دن رات بیان کرنا, اور اس پر پردہ نہ ڈالنا, کتمان نہ کرنا. تو کیا قرآن کہتا ہے؟ فَنَابَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.
قومیں کیا کرتی ہیں، کہاں ڈوبتی ہیں رفقائے محترم، کہاں گمراہ ہوتی ہیں قومیں؟ الکتاب کے بارے میں کس طرح فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لیتی ہیں، چومتی اور چاٹتی ہیں، لیکن کتاب کے بارے میں جو میثاق ہے نا وہ بھلا دیتی ہیں۔ میثاق الکتاب بھول گئے اور کتاب رہ گئی، اور کتاب کے بارے میں کیا کہہ دیا، یہ مشکل ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کے لیے 26 علوم چاہیے، نہ 26 علوم ہوں گے نہ کتاب سمجھیں گے، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اور ظلم کی حد یہ ہے رفقائے محترم کہ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا نام کیا ہے، فضائل اعمال، اور اس میں سے ایک ہے فضائل قرآن۔ فضائل قرآن میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 26 علوم چاہیے، اور آگے کہتے ہیں لیکن ہمیں دیکھو، ہم نے 26 علوم بھی پا لیے، لے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم کتاب نہیں سمجھ سکے، مشکل کتاب ہے۔ اور جب قرآن کی آیت آئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کہا یہ قرآن جو آسان ہے نا، حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، حافظ بننے کے لیے آسان ہے، حافظ بنتے چلے جاؤ بغیر اس کے کہ معنی مقصود اور مطلوب کا تمہیں کچھ پتا ہو۔ تو یہ جو قرآن ہے رفقا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، قرآن کے بارے میں کہا یہ پہلے سمجھ سکتے تھے، اب ہم کہاں، ہم گنہگار آدمی ہیں، ہم کہاں قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنے لگے رفقا، قرآن جب سمجھنے کی چیز نہ رہا، تبرک بن گیا، فضائل کی کتاب بن گئی، تو تعویذ کرتے ہیں، تعویذ گنڈوں کی کتاب بن گئی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے مدرسے کھول لیے، اس کے پڑھانے والے بن گئے، اس کے الفاظ کی گردان کرنے والے بن گئے، اور فرمایا کاروبار کرنے لگے، اور قرآن کے نام پر، دین کے نام پر دکانیں کھول لی، دین کے نام پر دکانداری ہو رہی ہے، دکانیں کھول رہی ہیں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے سَاءَ مَا يَشْتَرُونَ، ہر دکاندار کو رفقائے محترم کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی سرمایہ لگانا پڑتا ہے، لیکن یہ دین کا کاروبار کرنے والے کوئی سرمایہ نہیں لگاتے، کوئی سرمایہ نہیں لگاتے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بدترین دکاندار ہے جو اللہ کا دین بیچتا، اللہ کے دین کو بیچنا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو یہ بِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو یہ رفقائے محترم اللہ کا دین ہمارے پاس امانت ہے۔ اس امانت کے لیے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ رسول نے ہمیں آخری خطاب میں کیا کہا تھا رفقائے محترم، بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ اے لوگو تم میرے نائب ہو، میرے نائب ہو، میرے نائب بن کر تم اس دین کو آگے پہنچاؤ۔ اور کس طرح پہنچاؤ رفقائے محترم، 14 علوم پڑھ کر، سارا قرآن حفظ کر کے نہیں، بلغوا عنی، میرے نائب بن کر اس دین کو دنیا میں پہنچاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا، ولو آیت، ایک آیت کا بھی علم ہے رفقائے محترم تو اسے آگے پہنچاؤ، ایک آیت۔ کون ہم میں سے رفقائے محترم جسے ایک آیت کا علم نہیں ہے؟ ایک ایک آیت بھی اگر ہم پہنچائیں، بلغوا عنی ولو آیتن، اور آگے رفقائے محترم کتنی بڑی بشارت اللہ کا رسول دے رہا، کیا، نظر اللہ رجلا، نظر اللہ رجلا، اے اللہ میری دعا ہے کہ اس فرد کو سمجھ، شاداب، خوش، اے اللہ اس گھرانے کو، اس گھر کو، اس فرد کو خوشحال بنانا، اس فرد کو۔ اللہ کا رسول دعا مانگ رہا ہے رفقائے محترم، پیشگی، قبل از وقت دعا مانگ رہا ہے، نظر اللہ رجلا، اے اللہ سبز و شاداب رکھنا اس آدمی کو، اس گھر کو کہ جس نے ایک آیت کو سنا اور آگے پہنچا دیا، اس نے آگے پہنچا دیا، اس نے ایک آیت سنی اور آگے پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا دعا مانگی اور آپ کے میرے لیے، تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ لیکن اگر نہ کریں تو کیا ہے رفقا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اے میری امت اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دینا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا،
گھروں کو قبرستان نہ بنانا. قبرستان کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ جہاں مردے دفن ہوتے. کچھ بھی نہیں ہوتا. مقابر قبرستان کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ لا تلاوت فیہا، نہ وہاں پر تلاوت قرآن ہو اور نہ وہاں پر صلاۃ ہو. جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہو رہی رفقائے محترم، وہ فرنیچر سے ڈیکوریٹڈ ہے، ساز و سامان سے بھرا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے وہاں کے رہنے والے مردہ ہیں اور وہ قبرستان ہے، وہ گھر نہیں ہے. اور وہ قبرستان ہے گھر جہاں پر عمل صلاۃ نہیں ہوتا. یاد رکھو رفقائے محترم، افضل صلاۃ المرء، سب سے بہتر نماز کون سی ہوتی ہے رفقائے محترم؟ صلاۃ مکتوبہ. فرض نماز کا گھر محل کیا ہے رفقائے محترم؟ گھر ہے، نہیں مسجد. مسجد میں صلاۃ مکتوبہ اور غیر مکتوبہ جتنی بھی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان نوافل کا، سنت رواتب کا بہترین محل کیا ہے رفقائے محترم؟ مسجد نہیں ہے. مسجد نہیں ہے، وہ آپ کا گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، حجرے میں نوافل سنن پڑھتے تھے اور مسجد میں اجتماعی صلاۃ ہوتی تھی. کیوں؟ تاکہ آپ کے گھر والوں کو نمونہ ملے، آپ کے بچے دیکھیں کہ میرا باپ نمازی ہے. نماز کا ورثہ آپ کے گھر میں، اولاد میں کیسے آئے گا اگر آپ صلاۃ ادا نہیں کرتے، تلاوت قرآن نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے اندر حسن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس گھر میں قرآن نازل ہو جائے، قرآن آ جائے، تو سورہ نور آیت 37، آذن اللہ ان ترفع، جس گھر میں قرآن آ جائے گا اللہ پاک فرمایا اس گھر کو میں بلند و بالا کر دوں. یہ مکہ مدینہ میں کے جھونپڑے تھے نا رفقائے محترم، ان میں اللہ کا قرآن آیا تو کیا ان گھروں کی شان ہو گئی؟ کیسر و کسرا کے محلات نیست و نابود ہو گئے. اس قرآن کے آنے سے قومیں ان اللہ یرفع بہذا اقواما وجازہ بآخرین، جب کوئی قوم اس قرآن کو اٹھاتی ہے اللہ پاک اس قوم کو اٹھاتا ہے. وجازہ بآخرین، جب اس قوم سے قرآن سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو مولا کریم سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، پاؤں میں رون دیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عطا کردہ دین سے اور اپنے بھیجے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مصطفیٰ سے اللہ تعالی ہمیں جڑنے اور اپنے قلوب و ذہان کو روشن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو آخر دعوانا الحمد